अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, मुल्क में जब भी कोई हुकूमत आती है तो तमाम तर मसाइल की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतों को करार देती है और अपनी तमाम तर जो कारकर्दगी में कोताहियां होती हैं उसकी भी खुद जिम्मेदारी लेने की बजाय वो यही कहती रहती हैं कि ये गुज़श्ता हुकूमत का ही कारनामा है। अब जो ताज़ा हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी कुछ वैसी ही कहानी दोहरा रही है। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करनी है। ब्रॉडशीट को अदायगियां हो या फिर पीडीएम की तहरीक हो या फिर तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान हो या फिर मरियम और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च का इंदिया देना हो, तमाम तर चीजें जिन पर आज प्रोग्राम में बात करनी है। और इसके लिए सबसे मौजूद शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान जनाब चौधरी एतजाज एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त का। सर, मैं आगाज ब्रॉडशीट से कर लेता हूं क्योंकि आज इजलास में भी उस पर बात हुई और वजीर आजम साहब ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर, चीनी माफिया और गंदुम माफिया, बाकी तमाम माफियाज को भी वो ललकार चुके हैं इससे पहले कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब उन्होंने ब्रॉडशीट वाले मामले में भी ये कह दिया है। आपको लगता है कि इसका भी कोई मंतकी नतीजा निकलेगा या फिर वही कहानी पहले वाली दोहराई जाएगी और किसी को कोई सजा नहीं होगी? दूसरा, अजमत सईद शेख साहब को क्या इसका सरबराह बनना चाहिए था कमेटी का या नहीं? जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का, हुकूमत तो कुछ बड़ा सिलेक्टिवली कर रही है ये जो एहतसाब है, और नैब भी यूँ लगता है कि पीसीबी है हुकूमत के तहत ही, और हुक्मरानों का जो इस हुक्मरान है उनका तो कोई एहतसाब नहीं हो रहा। अपोजिशन की जमातों का एहतसाब होता हुआ नजर आता है ज्यादा, और उसमें वो क्या इल्जामात हैं, वो किसने उनकी छानबीन की है, क्या है वो तो पता नहीं है। और ब्रॉडशीट भी ऐसे ही लगता है जी, कोई इसी तरह ही जाएगा। ब्रॉडशीट पे इन्होंने एक, मुझे इनके अपने की भी नहीं समझ आती कि मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी और अब हुसैन नवाज ने आके बड़ी तारीफ की है उस फैसले की जो हाई कोर्ट का फैसला आया है जी। उसके बाद पहले आर्बिट्रेटर के आए थे फैसले दो, एक 2016 में, एक 2019 में जी। और अब हाई कोर्ट का उसमें फैसला आया है। वो सब के सब एक्सपोज करते हैं वैसे तो शरीफ खानदान को। कोई 158 मिलियन डॉलर्स पर वो भी बड़े खुश हैं इस पे। वो कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला आया क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का केस में डिसमिस किया है। गवर्नमेंट का केस उन्होंने डिसमिस किया है। गवर्नमेंट का केस किस फैसले के खिलाफ किया है डिसमिस? जो फैसला 2016 में हुआ था। और 2016 में कब हुआ था? अब वो मियां साहब की अपनी मियां नवाज साहब की अपनी हुकूमत थी जी। तो मुझे नहीं समझ आती क्या खुशी का बायस है। बाद में सर वो तो खैर जेआईटी आने पर भी बड़ी खुशियां मनाई गई थी। बाद में जब उसका फैसला यानी कि हुआ था, उसके बाद में पता चला था कि हुआ क्या हमारे साथ। सर, अजमत सईद शेख साहब की जो बतौर सरबराह तैनात है, आप इस पर क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि उनको ये कबूल करना चाहिए थी जिम्मेदारी? मेरे ख्याल में तो नहीं है। अच्छा, उनके खिलाफ जो शवाहिद या कम अज कम शक्को शुबात है और जो रिजर्वेशन है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग को, वो काफी वो मतलब बुनियादी हो या दुरुस्त हो या नहीं। कुछ बातें तो दुरुस्त है ना, ये तो बात दुरुस्त है, इससे तो नहीं इनकार किया जा सकता कि पनामा केस में वो उस बेंच पे थे जिसने फैसला किया था नवाज शरीफ के खिलाफ जी जी। और दूसरा ये कि वो किसी न किसी वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। लेकिन सर, ये भी वकील आप बहुत सारे केसेस में पेश हुए हैं उनके सामने, उनका अपना कंडक्ट आप क्या समझते हैं कैसा है? और इस मामले को भी अगर उससे रिलेट किया जाए उनके कंडक्ट को, तो नहीं, कंडक्ट उनका अच्छा रहा है। ही इज बीन ए गुड जज ऑन दी बैलेंस, बड़ा अच्छा जज रहा है, ठीक है, और रिलीफ गिविंग भी रहा है। और मतलब है अक्सर औकात इंसाफ ही करता पाया गया है, इतना भाव दबदबे में भी आया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसे, लेकिन ये तो और बात है ना, ये तो उसमें है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। उस असूल के तहत है कि मियां साहब ने अगर ये ऑब्जेक्शन लगा दी है
تو اس کو جج کو بدل لیں, کوئی اور جج لے لیں, کسی اور جج. صاحب کو شاید لگتا ہے کہ انصاف نہیں, تحریک انصاف ہو جائے گا ان کے ساتھ. سر ابھی آپ نے احتساب کی بات کی, اگر آپ کہہ رہے تھے کہ صرف لگتا ہے ایسے اپوزیشن کا احتساب صرف ہو رہا ہے, لیکن حکومت سے اگر بات کریں تو وہ مثالیں دے دیتے ہیں عبدالعلیم خان کی, یا پھر وزیر جنگلات تھے سبطین خان, ان کی وہ مثال دے دیتے ہیں کہ جی ہم تو جی اکراس دا بورڈ احتساب ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نیب آزاد ہے. کیا ملک میں کبھی بھی ہسٹری, ظاہر ہے میرے سے بہت بہتر آپ جانتے ہیں, آپ نے اپنے سامنے کئی حکومتیں آتی اور جاتی دیکھی ہیں, کبھی بھی کوئی شفاف اور فیصلہ کن احتساب ہمارے ملک میں ہوا ہے؟ نہیں, اور آئی تقریباً ہر حکومت اس نعرے پہ کہ احتساب کریں گے, سوائے بی بی کی حکومت یا آصف زرداری صاحب کی حکومت نے, حکومتوں نے یہ نہیں کہا کریں گے ہم ان کو جیلوں میں بھیجیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. لیکن میاں نواز تو اسی نعرے پہ آتے رہے ہیں اور انہوں نے تبدیلی بھی کوئی نہیں کی اس لا میں. صرف ہمارا شعار یہ رہا ہے کہ ہم نے اس قسم کی کوئی ویجیلانٹے قسم کی سٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں دی. جی سر, آپ نے تبدیلی کی بات کی کہ نواز شریف صاحب نے کوئی تبدیلی نہیں کی. اب نیب قوانین میں تبدیلی حکومت چاہتی ہے اور مریم نواز نے کل کہا ہے کہ ہم سے رابطے کیے جا رہے ہیں, لیکن نیب جیسے ہے ویسے ہی چلے گا, کیونکہ ان کا بقول جو بھگتنا تھا وہ ہم لوگوں نے بھگت لیا, اب حکومت کو بھی اسی کی سزا بھگتنی چاہیے, اور یا کیسز ہوتے ہیں جس طریقے سے ہوتے ہیں بھگتنا. آپ کے خیال میں نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے؟ جی ہو جاتی تو اچھی بات تھی, متفقہ طور پہ ہو جاتی تو اچھی بات تھی. کئی چیزیں ہیں جو اس میں ذرا سخت ہیں, لیکن سب حکومتوں نے, میاں صاحب کی حکومت نے بھی اس کو تسلیم کیا انہی کو جب دوسروں پہ لگ رہی تھی اور آپ حکومت میں تھے. تو یہ تو کوئی سر پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں تبدیلی کی ان قوانین میں اپنے دور میں؟ پھر پیپلز پارٹی کا تو ایک بڑی پرابلم رہی ہے, تینوں مرتبہ پیپلز پارٹی کو کوئی بھاری واضح اکثریت نہ ملی ہے, نیشنل اسمبلی میں نہ ملی ہے, اس میں سینٹ میں, اور اتحادیوں کے سپورٹ سے ہی پیپلز پارٹی ہر دفعہ ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے 1988 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی, اتحادیوں کی اتحاد کی گورنمنٹ تھی جو پیپلز پارٹی نے بنائی تھی, اور سینٹ میں ہمارے 3 ممبر تھے, صرف 3 ممبر تھے, صرف 3, یا بختیار صاحب, افتخار گیلانی صاحب اور جام کرم علی صاحب, 3 ممبر تھے. تو اس سے کیا آپ کون سا قانون بنا سکتا ہے؟ دوسری دفعہ بھی ہم اتحادوں کے تحت, لیکن میاں نواز شریف کو تینوں مرتبہ 2/3 اکثریت ملی ہے, تینوں مرتبہ 2/3 اکثریت ملی ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی 1988 کا ذکر کیا ہے, تو 1988 میں جب گورنمنٹ بنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی, بینظیر بھٹو شہید کی پہلی مرتبہ وفاق میں, تقریباً 10 مہینے کے بعد 1989 میں نومبر میں ایک تحریک عدم اعتماد اس وقت لائی گئی تھی جو کہ ناکام ہو گئی تھی, لیکن پھر ٹھیک 10 مہینے کے بعد ان کی حکومت کو رخصت ہونا پڑا تھا. وہ وجوہات یا طریقہ کار اس کا کچھ اور ضرور بنا تھا, لیکن اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہی ہم اس حکومت کو رخصت کر سکتے ہیں یا وزیر اعظم کو رخصت کر سکتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہو سکتا ہے؟ بالخصوص جب ہم سینٹ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ماضی قریب میں. دیکھیں اس تناظر میں دیکھیں آپ کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی, یہ تاریخ کا واقعہ ہے, یہ میں کوئی اپنی طرف سے بنا نہیں رہا ہوں. جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی 2014 میں, اور عمران خان اور طاہر القادری نے یلغار کی تھی پارلیمنٹ پہ, بنیادی طور پہ پارلیمنٹ سے, کہ استعفیٰ لے کے جائیں گے پرائم منسٹر کا, ہم استعفیٰ لینے آئے ہیں اور استعفیٰ دے دو. تو ہم اس وقت تک میاں نواز شریف کو تسلیم نہیں کرتے تھے وزیر اعظم کے طور پہ, لیکن پیپلز پارٹی کا شعار رہا ہے کہ جس پارلیمنٹ کو نہیں بھی تسلیم کرتے اس میں بیٹھنا ضروری ہے, کیونکہ پارلیمنٹ سے ایک اور راستے نکلتے ہیں اور راہیں نکلتی ہیں سیاست کی, تبدیلی کی اور استحکام کی. وہ پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے, وہ ایک وجود اس کا ہی ہے. تو ہم نے ان کو ہم تو کہتے تھے کہ ان کے بھی خفیہ ہاتھوں نے
امداد کی ہے، جو میاں صاحب خفیہ ہاتھ کہتے ہیں، وہ خفیہ ہاتھ ہم بھی کہتے تھے کہ ہم یہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ جب یہ 2013 میں نتائج آنے شروع ہو گئے، نتائج آ رہے تھے، ووٹنگ ختم ہو چکی تھی، نتائج آ رہے تھے، اور نتائج میں پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کر رہی تھی، اچھا، لیکن میاں صاحب نے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے کراؤڈ سے تقریر کرتے ہوئے، اور پھر جو مجمع جتنا بھی تھا، اور پھر وہ کسی اور طرف مطلب ان کا میسج گیا کہ مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے، مجھے اس سے کم نہیں چاہیے، انہوں نے وہاں سے کہا۔ اس کے بعد نتائج بدلنے شروع ہو گئے، ہماری یہ تحقیق تھی، ہمارا یہ موقف تھا، اور اس کے بعد یہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ تو ہم تو تب بھی نہیں مانتے تھے میاں صاحب کو، لیکن جب یہ الغار ہوئی پارلیمنٹ پہ تو پارٹی کے فیصلے کے مطابق خورشید شاہ صاحب اور میں، ہم نے رابطہ کیا، میں لیڈر آف دی ہاؤس سینٹ میں تھا، خورشید لیڈر آف دی ہاؤس قومی اسمبلی میں تھے، ہم دونوں نے جا کے پہلے تو رابطہ کیا فون پہ میاں صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، اور ہم نے کہا کہ بھئی آپ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلائیں، اور اگر ایک تھیٹر باہر لگا ہوا ہے، ایک تھیٹر ہم اندر لگاتے ہیں، اور یہ سارا وقت جو مطلب ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کو میڈیا 24 گھنٹے دکھاتا رہتا ہے، اس کو شیئر تو کریں۔ میاں صاحب کو فکر تھا کہ یہ اپوزیشن میرا ساتھ کیسے دے گی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم نے کہا اس معاملے میں آپ کا بالکل ساتھ دیں گے، ہمیں اس میں نہیں ہے کہ بندوق کانپٹی پہ رکھ کے اور وزیر اعظم سے حلف لیا جائے۔ یہ ہم نے تقریریں بھی کی، ہم نے، اور میاں صاحب کی پارٹی تو اس وقت پر مجدہ ہوئی تھی، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ، وہ گھیرا سمجھ رہے تھے، تنگ ہو رہا ہے، تو لیکن ہم نے جب میاں صاحب نے ہمارے کہنے پہ جوائنٹ ہاؤسز بلا لیے، مشترکہ اجلاس بلا لیا، تو ادھر سے گیم بدلنی شروع ہو گئی۔ جو بدلنے والے ہیں وہ بھی سوچنے لگے کہ ساری کی ساری اپوزیشن جب آتے ہیں اور ساری کی ساری میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے۔ تو اس وقت ہمارا جو بیانیہ تھا وہ اس کے قریب تر ہی ہمارا بیانیہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ اس وقت یہ احساس کیا، یا خفیہ جن کو آپ قرار دیتے ہیں، اب یہ تاثر اس وقت یہ بڑا بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہا ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس خفیہ ہاتھ سے ہاتھ ملا سکتی ہے۔ ہم پہ تو الزام ہی لگتے رہے ہیں، ہم تو ماتوب ہی رہے ہیں خفیہ ہاتھ کے۔ اگر خفیہ ہاتھ کے کوئی ماتوب رہے ہیں تو ہم تو تسلسل کے ساتھ ہم ماتوب رہے ہیں، تو ہم پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، لیکن سر ابھی آپ نے جو کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا عمران خان صاحب نے جو 2014 میں دھرنا دیا تھا یا یہاں پر اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا، اسے آپ نے تھیٹر قرار دیا، تو سر پی ڈی ایم اگر لانگ مارچ کرتی ہے تو وہ پھر تھیٹر کیوں نہیں ہے؟ وہ مختلف کیسے ہے؟ ان کا احتجاج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا عمران خان صاحب کے احتجاج سے یا ان کے مطالبات سے مختلف کیسے ہے؟ میں تو اس سے آپ سے بات اس پہ کیا کروں گا، کسی اور سے پوچھیے گا جو اس کا زیادہ دائی ہے اس مرحلے کا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 6 جنوری کے بعد لوگوں کی ویسے ہی ذرا کچھ ایجوکیشن ہو جانی چاہیے کہ 6 جنوری کو کیا ہوا اور اس سے کس طرح تختہ ہی الٹ گیا۔ جی جی جی، تو سر یعنی آپ لانگ مارچ کے حامی نہیں ہیں، آپ اس تحریک کے حامی نہیں جو پی ڈی ایم چلا رہی ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں فیصلہ کیا۔ پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کرنا ہے لانگ مارچ کا، پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کرنا ہے استعفوں کا، پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کرنا ہے نو کانفیڈنس موشن کا۔ یہ تو پی ڈی ایم جب فیصلہ کرے گی، آج پی ڈی ایم نے تقریباً یہ فیصلہ کر دیا ہے، یا میرا خیال کر ہی دیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے۔ تو وہ بھی ہمارا موقف تھا۔ پی ڈی ایم پہلے کہتی تھی کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ مریم بی بی اور مولانا نے تو فوراً ہی استعفے مانگ لیے تھے، ہمارے کہنے پہ ان کو کچھ مؤخر کیا گیا، ہمارے بات مان لی انہوں نے کہ سینٹ کے الیکشن بھی لڑنے چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا، عرض کیا تھا کہ جی سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا بھائی صاحب، اور سینٹ کا الیکشن ہو گیا تو لیے
سینیٹر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر اسٹارمنگ کے بعد کوئی وزیر اعظم سے آپ نے استعفیٰ بھی لے لیا تو سینٹ تو بھر چکا ہوگا اس وقت تک، تو پھر وہ بھی تبدیل ہو گئی. ہماری منطق میں وزن ہے. ہم پیپلز پارٹی کی رائے صاحب رائے ہے، اور ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جب اب مسلم لیگ نواز نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہماری مطلب ہے آواز پہ ایک طرح لبیک کہتے ہوئے کہ سینٹ کے الیکشن لڑنے ہیں، اور سینٹ کے وہ ٹکٹ بھی منگا رہے ہیں، درخواستیں بھی منگانے لگے ہیں. جو پی ڈی ایم کے 26 نکات ہیں ان میں استعفوں کا آپشن بھی اس میں تحریر ہے، اس میں لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے کہ یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خارج از امکان قرار نہیں دیا ہے لانگ مارچ کو، یعنی ان کے نزدیک یہ آپشن بھی زیر غور ہے. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس وزیر اعظم کو بھیجا جائے. تو یہ ساری آپشنز بہرحال موجود ہیں پی ڈی ایم کے اندر، ان کی نکات میں یہ چیز شامل ہے. نہیں، آپشنز تو موجود ہیں، لیکن کچھ سبق سیکھنے والے بھی ہیں نا. اب چیئرمین بلاول نے ایک زیرک انسان کی طرح اسٹڈی کیا ہوگا 6 جنوری کے واقعے کو بھی. اس کے بعد پارلیمنٹیرینز کا حملہ کرنا یا مارچ کرنا، اس پہ پارلیمنٹ پہ کوئی اس کے اچھے نتائج نہیں نکل سکتے. ٹرمپ کا کیا ہوا؟ ٹرمپ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. وہ ایک پریزنس رہے گا، وہ ایک کلٹ رہے گا، اس کے کچھ پر 74 ملین سے اس کے ووٹ میرا خیال ہے کوئی 24-25 ملین پہ آ گئے، 50 ملین اس کو چھوڑ گئے ہیں. یہ تو وہ جو پول وول ہوتے ہیں ان سے جو ایکسٹریم وائٹ سپریمسسٹ رائٹ ونگ اور جو وہ اس کے پاس رہ گیا ہے جو بالکل ہی ایکسٹریمسٹ ہے. سر آپ نے ٹرمپ کی مثال دی ہے، کچھ ستم ظریف جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ٹرمپ میں مماثلت دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ آئے، اسٹرگل کی، یا ان کا ایک امیج رہا ہوا ہے ایک سیلیبریٹی سے وہ وزیر اعظم بنے اور وہاں پہ وہ صدر بنے، تو یہ ایک مماثلت وہ قرار دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ضد پر اڑے رہے اس پہ امریکہ کا تاثر پوری دنیا میں خراب ہوا، اور جو امریکہ کے عوام ہیں وہ دوسرے کے آمنے سامنے آئے. آپ کو ویسے بذات خود کوئی نظر آتی ہے مماثلت دونوں میں، شخصیات میں؟ مجھے تو بہت سارے پاکستانی قائدین ہیں جن میں وہ نظر آتی ہے، لیکن اس میں بھی آتی ہے. اچھا سر، کوئی ایک آدھ نام ہی بتا دیجئے. نہیں نام بتانے آپ نے نام لیا ہے تو میں تردید نہیں کی، ورنہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے نا بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ سینئر سیاستدانوں کا ایک شیوا بھی ہوتا ہے. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو 90 کی دہائی میں آمنے سامنے تھی، ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ میچور ہو چکے ہیں، لیکن جو قیادت ہے وہ امیچور ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اس طریقے سے ویسا ویژن نہیں رکھتے جیسے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا بے نظیر بھٹو شہید رکھا کرتے تھے یا زرداری صاحب کا ہے. یہ بلاول اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ میچور انف ہیں کہ دونوں پارٹیوں کا بوجھ سنبھال سکے اپنے کندھوں پر؟ ابھی تک ان میں سے یہ نہیں کہ وہ میری پارٹی کے سربراہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ کے سامنے ہے میرے خیال میں کہ چیئرمین بلاول نے بہت زیادہ میچورٹی دکھائی ہے ان کمپیریزن ٹو مریم. پر اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ایڈورس جاتی ہے. ان کے فالوور سمجھتے ہوں گے مریم بہت شائن کر رہی ہیں اور بلاول پھیکا سا ہے، اور پیپلز پارٹی والے سمجھتے ہیں کہ بلاول شائننگ ہے اور مریم ذرا تھوڑی سی اس طرح شائن نہیں کرتی. یہ اپنے اپنے زاویے نگاہ پرسپیکٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پر میرے خیال میں تو چیئرمین بلاول نے بڑوں سے زیادہ میچورٹی دکھائی ہے. اور یہ بھی جو انہوں نے لیا ہے اس ایشو کو پہلے کہ الیکشن سینٹ کے بھی لڑنے چاہیے، بائی الیکشن بھی لڑنے چاہیے، یہ سارے انہوں نے پی ڈی ایم کو بچایا ہے اور کنسالیڈیٹ کیا پی ڈی ایم کی پاور. اور ایک غلط رستے پہ جانے سے اجتناب کروایا ہے. اور وہ چیئرمین بلاول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کا اثر انہوں نے لیا ہے.
اچھا، خواہش کو پس پشت ڈالتے ہوئے چودھری صاحب یہ بتائیے گا، آپ مریم اور بلاول میں سے کس کو پہلے وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں؟ یار میں پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، ایک چیز آپ کو بتا دوں. اچھا ٹھیک ہے، پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، سینئر قانون دان جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور ایک مرتبہ پھر سوالات کا آغاز کرتے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب سے. اچھا چودھری صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ہم 2014 کے جو احتجاج تھا عمران خان صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری کا، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آپ نے اس وقت کہا کہ ہم نے نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانا تھا، یا ان کو جو شفاف انتخابات کو نہیں مانا تھا کہ وہ شفاف ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو مدت پوری ہونے دی اور اس میں مدد بھی پوری طرح کی. سر یہ بھی حکومت، اس کو بھی آپ لوگ نہیں مانتے اور الیکشن کو بھی شفاف نہیں مانتے ہیں، تو سر ان کو بھی پھر 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. ابھی جس طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر ہو یا جس طرح مزید طریقے ہیں دباؤ ڈالنے کے، ریلیاں ہو رہی ہیں، اور لاہور کا جلسہ ہو یا کوئٹہ کا یا باقی شہروں کا، تو سر اس حکومت کو بھی پھر 5 سال پورے نہیں کرنے دیں جس طرح نواز شریف صاحب کو کرنے دیے گئے تھے؟ بالکل، لیکن پرابلم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت خود گر گئی ہے اپنے وزن کے تحت. اچھا، اس کو کوئی پی ڈی ایم وغیرہ گرانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. سر ضرورت کے علاوہ کیا کیپیسٹی ہے پی ڈی ایم کی کہ وہ گرا سکے یہ حکومت؟ نہیں، وہ تو اگر مطلب ہے پورے فورس سے آئے تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپنے ہی وزن کے تحت ذرا ان کو مشکلات ہیں. ایک تو ان کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ جو اتنے انہوں نے ترجمان بنا رکھے، اور ترجمان جو مرضی میں آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، اور اپنے زاویے سے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اثر کیا ہونا ہے ان کی جماعت پہ، ان کی حکومت پہ، پاکستان پہ، پنجاب اور سندھ کے تعلقات میں، مثال کے طور پہ بلوچستان میں آپریشن پہ، اور بہت سی باتوں پہ وہ کچھ نہیں سوچتے. وہ بس اپنے جو ان کو خیال آتا ہے وہ ملا لیتے ہیں. استعفے سے لطیفہ بن گیا، وہ بس مطلب ہے اس کو جوڑنے میں، ردیف قافیہ ملانے میں بہت تیز ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ردیف اور قافیہ ملا دیا. وہ ردیف قافیے والے ترجمان ہیں. تو یہ اور کچھ وزراء بھی ان کے اسی طرح کے ہیں. تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسی زبان پسند ہے اور وہ شاباشی دیتے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے تمام جو معاونین ہیں یا وزراء ہیں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. انہیں یہ تو سب لیڈرشپ کو ہی پسند ہوتی ہے. اگر آپ زبان اس طرح کی استعمال کرنی شروع کر دیں تو پسندیدہ سب کے ہی ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی، یہ تو ایک ہیومن فریلٹی کی بات ہے جو سب میں ہی ہوتی ہے، میرے میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے. کوئی تعریف کرے تو اس کو پسندیدہ ہوتے ہیں، اور کوئی سختی سے میرے مخالف کی پہ سختی سے برسے تو وہ بھی پسندیدہ ہو جاتے ہیں. لیکن ترجمانوں کو مطلب ہے کوئی زبان بھی تو، کوئی شائستگی زبان کی بھی تو رہنی چاہیے نا. وہ جو نون کے ترجمان ہیں ان میں اتنی شائستگی ہے، ایسی بات بے تکی کی کرتے ہیں نہ. وہ حکومت کے پی ٹی آئی کے جو ہیں پیپلز پارٹی والے آپ دیکھ لیں، چودھری منظور ہوں، قمر کہرا ہوں، نوید قمر ہوں، شازیہ مری ہوں. لیکن سر اس میں سوری میں ایک چیز، ایک سوال اس میں میرا آگے، آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے، فردوس عاشق اوان یا فواد چودھری، یہ لوگ بھی پیپلز پارٹی سے ہی گئے تھے. یہ کیا ٹریننگ آپ لوگوں کی تھی جو وہاں پر نظر آ رہی ہے، یا پھر یہ وہاں جا کے نئی باتیں سیکھ گئے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس جب تھے، ساتھ جب تھے، ایسی بات آپ نے کوئی کلمہ ان کی اس طرح کا دیکھا ہے؟ ماحول کا اثر لیا انہوں نے، اس کا مطلب ہے جی ماحول کا اثر لیا. اچھا، آپ دیکھیں یوسف چاند صاحب، وہ یوسف چاند کہتا ہوں، وہ میرا ایک ندیم دوست ہے یوسف چاند. ہاں جی، یہ تو اپنے جو ندیم چاند ہے، ندیم افضل چاند، بڑا پیارا شخص ہے، بہت ہی پیارا اچھا آدمی ہے، اور ہمارے ساتھ تو بہت ہی نرم گفتار اور شیریں گفتار رہا ہے جتنی عرصہ رہا ہے. وہاں جا کے اس نے کوئی مختاریہ شختاریہ کیا ہے تو، لیکن وہ بڑا اچھا
اس کا گزارا ہی بیچارے کا نہیں ہو سکا وہاں. تو سر اتنا پیارا آدمی ہے, آپ اتنی تعریف بھی کر رہے ہیں, بڑے اداس بھی وہ پھر رہے ہیں, تو واپس کیوں نہیں لے آتے پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کو؟ پیپلز پارٹی تو ایک ایسی جماعت ہے جس کے دروازے کھڑکیاں ہیں ہی نہیں. صحیح. تو سر اس طرح تو پھر پرندوں کے اڑنے کے بھی زیادہ خطرات ہوتے ہیں, دروازے کھڑکیاں لگوانی چاہیے آپ کو. نہیں, ہمارا بندہ جو بیٹھا رہتا ہے وہ بیٹھا ہی رہتا ہے, وہ نہیں. ویسے آپ کو کبھی آفر ہوئی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کی؟ وہ نہیں تھا جی. اب میں کیا کہوں سر, بتا ہی دیں. چوہے صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, اس کی کیا؟ جی چوہے صاحب. جی سر میں سوال ہم سن نہیں سکے آپ کا جواب. میں نے پوچھا کہ آفر آپ کو کبھی ہوئی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں, اپنی ٹیپ دیکھیں. عمران کے جلسوں میں وہ کہتے رہے, جلسوں میں سر آپ یہ شامل ہو جائے. اور ایک جاوید ہاشمی کا نام لیتے تھے. جی ہاں, تو جاوید ہاشمی ان کی باتوں میں آ گئے, آپ باتوں میں نہیں آئے؟ نہیں, میں باتوں میں آنے والا بھی نہیں ہوں. تو اب سر کوئی اگر کوئی سنجیدہ کوئی ایسی آفر ہوتی ہے؟ جی ایک جماعت ہے. نہیں, ایسی آفر ہوتی تو میں مشرف کے ساتھ جا سکتا تھا. اس وقت میں ایم این اے بھی تھا, وہ مجھے وزیر اعظم بھی بنانے کو تیار تھا. جی. شوکت عزیز ڈسپینس اس کے لیے, جب میں اس کے خلاف ایک تحریک چلا رہا تھا, تباہ کے تحریک, جس تحریک کی باعث وہ نکلا, اس کی وردی اتری, ہم نے وردی ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ سے اس کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن تو یہ باتیں تو اور ہیں جو جہاں تک تعلق ہے کسی, میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے ہمارا. میں تو اس کو, لیکن جب خاندان میں کوئی بزرگ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ سر اتنی ویلیو نہیں رکھتا. آپ کی ویلیو پہلے جیسی ہے ابھی بھی ہمارے ہاں, ہمارے کلچر میں جب خاندان کا کوئی بزرگ ہوتا ہے. جی بتائیے گا سر. چلو میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جب کوئی خاندان, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں دہرا دیتا ہوں. خاندان کا آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے, تو ہمارے معاشرے میں جب خاندان کا کوئی بزرگ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے یا اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ شاید پوری طرح اس طرح سے فائدہ مند نہ ہو, تو اس سے مشورے صرف لیے جاتے ہیں اور اس کی عزت احترام کیا جاتا ہے. آپ سے ابھی بھی پارٹی میں مشورے اس حیثیت سے لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی بڑی خدمات بھی ہیں پارٹی کے لیے اور آپ کی جو ہسٹری ہے ان کے ساتھ وہ بڑی پرانی ہے. آپ کو اس بزرگ کی طرح لیا جاتا ہے اس خاندان میں, پیپلز پارٹی کے خاندان میں؟ یہ ان سے پوچھیں جو بزرگ کی طرح لیتے ہیں. بالکل لیا جاتا ہے, بڑے بھائی کی طرح. ہاں, اور بڑی مطلب ہے, مجھے تو کوئی ابھی تک تو کوئی شکایت نہیں ہوئی. میں کہوں کہ کسی وقت, میں تو یہاں تک آپ کو یاد ہوگا, دیکھیں آپ بھی تو تھوڑا سا بجائے میں آپ کو یاد دلاؤں آپ کے سوال کے جواب میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب صدر تھے وہ اختتامی خطبہ اور تقریر کر رہے تھے گڑی خدا بخش میں. جب میں پہنچا ہوں اسٹیج پہ, میں لیٹ ہو گیا, ٹریفک میں پھنس گئی تھی گاڑی. انہوں نے اپنی تقریر ختم کر کے, مختصر کر کے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بات کریں گے. سر یہ بتائیے گا جی آپ بات مکمل کر لیجئے. جی بات مکمل کر لیجئے. یہ وہ جلسہ ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کا سارے سال میں سب سے اہم جلسہ ہوتا ہے. بے شک. تو یہ میں نے تو تقریباً مطلب ہے ایک لحاظ سے بغاوت ہی کی تھی پارٹی کے خلاف جب افتخار محمد چودھری کو بحال کرایا تھا. پھر بھی میں پارٹی نہیں تھا چھوڑ گئے. جلسوں میں وکلا کے جلسے میں ذرا وہ اعتراض کرتے تھے, میں ان کو ڈانٹ دیتا تھا. میں کہتا تھا کوئی کسی پارٹی کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے, اور میری پارٹی کے خلاف تو بالکل نہیں بات کریں, کوئی نعرہ نہیں لگے گا. اور وکلا بھی احترام کرتے تھے بالکل. میں نے کہا میری دل آزاری کرنے چلے آپ, اس سے دل آزاری ہوتی ہے. تو وہ بالکل جوڑ دیتے تھے. تو احترام اللہ تعالی کی کوئی. سر ویسے آخری بار سابق صدر آصف زرداری سے رابطہ کب ہوا آپ کا؟ یہ میں بتانے کو تیار نہیں ہوں. ویسے میں آپ کو آپ کا حق ہے. کوئی
اتنا آپ اس پہ مایوس نہ ہو. نہیں سر, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, وہ نہیں جی جی یہ نجی بات ہے. اب 6 مہینے وہ پہلے ہوا ہے یا پرسوں ہوا ہے, جب بھی ہوا ہے ہماری آپس میں تعلقات بڑے بالکل ٹھیک ہیں. چیئرمین بلاول کے میرے, اور میں ان سے کوئی مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے, پر یہ بتانے کو کہ کب ہوا ہے, کس دن ٹیلی فون آیا ہے, کس دن میں نے کیا ہے, شاید 6 مہینے سے نہیں ہوا ہے. بٹ ہم اپنی اپنی جگہ. دراصل چودھری صاحب میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا, جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ترجمانوں کی سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا ایک تقابل بھی کیا تھا, موازنہ بھی کیا تھا, تو آپ جیسے جو سنجیدہ شخصیات ہیں اگر وہ بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کے شانہ بشانہ ہوں, نظر آئیں, اور یہ توقع بھی کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ یہ چاہتا بھی ہے, تو ایسا کوئی رول ہم آپ کا جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہا ہے وہ بلاول صاحب کے ساتھ ہم آپ کا مستقبل قریب میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, میرا کردار جہاں ہے وہ میرے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق ہے, اور وہ جتنا گوڑا اور قریب تر ہو سکتا ہے وہ ہے. اور میرے ایسے دوست جن کی میں عزت کرتا ہوں, جو بڑے اور میرے سے مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں, اور وہ اور بڑے اچھی گفتار کرنے والے ہیں. قمر زمان کیا ہو گیا, یہ چودھری منظور ہو گیا, نوید قمر ہو گیا, یہ لوگ زمرد خان ہو گیا, یہاں یہ قریب تر ہیں پارٹی میں, زیادہ نوجوان ہیں, زیادہ چیئرمین بلاول جو کہ وہ بھی نوجوان ہیں, ان کی دے کین اسٹے اپ ٹو ود ہم. تو میں نے جو بات کبھی کہنی ہوتی ہے پہنچانی ہوتی ہے پہنچا لیتا ہوں, اور انہوں نے جب بھی پوچھنا ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں. چاہے وہ آپ کسی کو بڑی خوشی ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سال سے بات نہیں ہوئی, 2 سال سے بات نہیں ہوئی, 3 سال سے بات نہیں ہوئی. اگر اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ بات جاتی ہے, اور ہونے کو کبھی بھی ہوتی ہے. اچھا سر, اب آ جاتے ہیں سینٹ انتخابات کی طرف. آج فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, ان پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, اور سینٹ کے انتخابات میں ہوتا بھی جوڑ توڑ ہی ہے. اگر ہم تازہ جو دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, چودھری برادران کے خلاف کیسز نیب کے ختم ہو جاتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, ان کو سینٹ میں ایک نشست دینے کا بھی ان کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے, اور جو پرویز الہی صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ناراض ارکان کی جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں. یعنی جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے. میں نہیں کہہ سکتا, میں ان باتوں میں چونکہ امین نہیں ہوں ان باتوں کا, کیا مرائل ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے, کیا سارائیاں ہو سکتی ہیں نا اس پہ, جب تک آدمی خود نہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہو کسی ایسی نشست میں جہاں کوئی سودے بازی ہو رہی ہو, کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہو. تو میں تو اس میں چونکہ نہیں ہوں, تو اس لیے میں اس پہ کچھ کامنٹ نہیں کر سکتا, نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. آپ اپنی سینٹ میں آمد کے حوالے سے کوئی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں سینٹ میں, کوئی ٹکٹ آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں, یہاں تو پنجاب میں تو امکان ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. کوئی 6 ہمارے ممبران ہیں, تو اس لیے کوئی گلزار خان جیسا ہی ہو, مرحوم گلزار خان جیسا, جو 6 پیپلز پارٹی کے ووٹ اپنے کھاتے میں ڈال کے اور 14 یا 28 دوسروں کے خود لے سکے. اور نہ میری ایسی طبیعت ہے, نہ میرے پاس ایسی مال و دولت ہے, نہ جو کہ گلزار خان اور کچھ اور بھی ایسے 1-2 اور سینیٹر بھی مل جائیں گے آپ کو, تو اسی زور پہ آتے ہیں. اور ہماری تو پارٹی کی سیٹ کوئی نہیں ہے پنجاب سے, سو امکان کی بات ہی نہیں ہے. اچھا سر, اب یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکلا تحریک کا نام لیا تھا, ذکر کیا تھا. آپ کے بغیر وکلا تحریک کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا, نامکمل ہے. لیکن دیکھا ہم نے کہ اس کے بعد جو کامیاب وکلا تحریک تھی, ہم نے دیکھا کہ جو وکیل ہیں وہ شاید ایک خود کو فورس سمجھنے لگ گئے ہیں. پی آئی سی والا واقعہ ہو, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, یا دیگر اکا دکا چھوٹے موٹے واقعات ہوں جہاں پر وکیلوں کی طرف سے مار پیٹ بھی کی گئی, تو کیا یہ اس تحریک کی کامیابی کے بعد ایک ایسا تاثر بنا ہے اور خود وکیلوں نے بھی اپنے آپ کو ایک فورس سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ 2 طبقات میں ذرا اس کا بڑا اثر ہوا ہے اس موومنٹ کا. جی, وہ موومنٹ بڑی نیسیسری تھی, بڑی ضروری تھی, اور اس نے بڑا
کام کیا, بہت بڑا کام کیا کہ ایک چیف جسٹس جس کو ایک آرمی چیف نے نکالا ہوا تھا, آرمی چیف جو صدر بھی تھا, اس کو واپس بحال کروانا, یہ کوئی مارکا کوئی مانتا ہی نہیں تھا. مجھے تو کہتے تھے تم یوں ہی ونڈ ملز کے پیچھے پھر نیزہ بازی کرنے جا رہے ہو, کیا تمہیں مل رہا ہے, کیا وہ کبھی بحال ہو ہی نہیں سکتا. اس کو فوج نے نکالا ہے, اس کو فوج نے نکالا, وہ بحال ہی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر کوئی عوام کا بھی کہیں تو حصہ ہوگا نا, عوام کہیں تو کوئی تو بات منوائیں گے, اور یہ بات منوا کے چھوڑیں گے, اور ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ پاکستان سارے کا سارا امڈ آتا ہے, یہ جہاں جاتا ہے, کیونکہ شاید اسی لیے کہ اس کو ایک آرمی چیف نے نکالا ہے جو اس کا کام ہی کچھ نہیں تھا عدلیہ کے اس طرح عدلیہ کے ساتھ کرنے سے. تو دو طبقات کو میں نے کہا فرق پڑا ہے. ایک حصہ تھوڑا سا حصہ ہے پر بہرحال وہ زیادہ بااثر حصہ ہے, وکلاء کا جو متشدد ہو گیا. اچھا, اس کے میں ایک پاور کا کانسیپٹ آیا. دوسرا ایک حصہ ہے عدلیہ کا, عدالتوں کا, ججوں کا جو متکبر ہو گیا, ان کو بھی یہ پاور ملی. انہوں نے بھی سوچا کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا, کوئی آرمی چیف بھی نہیں ہٹا سکتا, کوئی ان کو ہٹایا تھا نا 3 نومبر کو 100 ججوں کو گرفتار کیا تھا مشرف نے. پھر ہم نے ہی ہماری تحریک کے نتیجے میں ہی اگلے سال 2009 میں جا کے مارچ 2009 میں وہ جو سارے کے سارے بحال ہوئے تھے, جو باہر رہ گئے تھے سارے کے سارے, اسی دبدبے اور روب کے ساتھ. پر کچھ کو ان میں سے چند میں یہ ذہن میں آ گیا, ایک تکبر آ گیا کہ ہمیں کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا, اور ہم جو چاہیں کرتے پھریں. آپ نے دیکھا چیف جسٹس تھے, وہ کبھی اسپتال میں جا رہے تھے, کبھی پیٹرول پمپ پہ جا رہے تھے, کبھی کہیں یہ وہ. تو وہ مطلب ہے ان کو یہی تھا نا کہ میرے آگے کوئی آ ہی نہیں سکتا, مجھے کون چھیڑے گا, میرے پاس آج وکلا کی فوج ہے. اب وکلا کی فوج اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں جج صاحب کے ساتھ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہو, کوئی ان سے قانون کے برخلاف ان کی عہدے سے ہٹایا جائے یا آئین کے خلاف, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وکلا ہر ایک کے لیے نکل آئیں گے. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہے. آخری مراحل ہیں, میں مختصراً آپ سے سوال کر لیتا ہوں. ایک, جو عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم وہ بار بار خطاب کرتے ہوئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا اس وقت کوئی متبادل نہیں ہے؟ نہیں, ناگزیر اشخاص سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. ہر کوئی ایسا ہوتا ہے انڈسپینسیبل. چارلز ڈی گول نے کہا تھا میرے بعد ریاست نہیں رہے گی, آفٹر می ڈلوچ, یہاں ایک طوفان آ جائے گا. وہ چارلز ڈی گول بھی قبر میں چلا گیا. شاہ ایران کیا کہتا تھا, شاہ ایران تو شاہ عالم جو دنیا کے عالمین ہیں, ان عالمین کا وہ اپنے آپ کو شاہ کہتا تھا. یہ حکومت سر, حکومت 5 سال پورے کرتے نظر آ رہی ہے آپ کو. اور اسی کا دوسرا ضمنی سوال لے لیجئے, اگر حکومت نظر آ رہی ہے 5 سال پورے کرتے, تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی مدت پوری کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بھائی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, جہاں تک تو مستقبل کا تعلق ہے پاکستان میں کے علاوہ کوئی پیشین گوئی. ٹھیک ہے سر, چلیں آخری سوال میں کروں گا آپ سے. ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ایک تاثر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یا اپوزیشن ہے وہ جو احتجاج کر رہی ہیں اس کا حکومت کو نقصان کی بجائے فائدہ ہو رہا ہے, اور حکومت اسی طرح گرتے پڑتے 5 سال پورے کر لے گی, اور اس کا مقصد صرف اور صرف ان کو پریشر ملانا اور اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے. اپوزیشن کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے کیا اس تاثر کی آپ نفی کریں گے, یا آپ سمجھتے کہ ہاں ایسا ہی ہے؟ نہیں, اپوزیشن تو سارے جینوئنلی بلیو کرتے ہیں, کوئی اس طرح کی کوئی منافقت نہیں ہے اس معاملے میں. پر کچھ لوگوں کا پی ڈی ایم سے باہر جو ہیں, جو ہٹ کے ہیں, وہ یہ تاثر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ اس قسم کی صحیح لا حاصل کر رہا ہے پی ڈی ایم. ٹھیک ہے سر, آخری سوال چودھری صاحب, کیا پاکستان میں کرپشن صرف سیاستدان کرتے ہیں؟ نہیں, یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے.
آپ دیکھیں آپ کے چینل پہ بھی ایک اشتہار چلتا ہے ایک شیمپو کا, آپ نے وہ دیکھا ہوگا شاید. شیمپو کے اشتہار میں وہ بچی ووٹ مانگ رہی ہے اور اس کے بال بڑے گھنے ہیں اور وہ ووٹ مانگ رہی ہے, تو اس کو ایک صاحب بڑے فلرٹیشیس لچر انداز سے کہتے ہیں کہ بی بی آپ اپنے بال سنبھالو, یہ گندی سیاست ہم پہ چھوڑو. اب یہ اشتہار دینے والی کمپنی, اور پیپرا نے بھی آج تک اس کا نہیں کیا ہوتا, اس نے کہا ہوتا کہ گندے جنرل کا دیا ہوتا تو پیپرا نے اس کو بند کر دینا تھا. ٹھیک ہے سر, پیمرا نے اس کا نوٹس اس کو بھی لینا چاہیے تھا. سر آپ نے بہت وقت دے دیا, بہت بہت شکریہ, بڑی تفصیل سے آپ نے تمام تر سوالات کے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیے ہیں. ناظرین, چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کھل کر سوالات ہیں ان کے جواب, وہ مستقبل کا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے جو ماضی کی سیاست رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس سٹانس پر چل رہی ہے وہ جمہوری, اور ہم جمہوریت کو کبھی بھی ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.